बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। ये न्यूज़ टू यू 2 है और ये भी हमारा ही चैनल है और आपसे दरख्वास्त है कि इसको अब जो है वो आप कोई हमारी रहनुमाई भी करें और इसको भी पसंद करें और अपना जो कीमती फीडबैक है वो भी दें, क्योंकि इसमें भी आपको वही खबरें, वही मालूमात, इनसाइड स्टोरीज़ जो मिलेंगी जो न्यूज़ टू यू 1 पे मिलती थी। तो उम्मीद है कि आप इसके ऊपर भी हमारे ऊपर जो है वो दस्ते शफ़क़त जो है वो फरमाएंगे। 58,000 ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों के खिलाफ घेरा इस वक्त तंग है, जिनका 8 अरब रुपया, 8 अरब डॉलर बल्कि बैरून मुल्क पड़ा हुआ है। दोहरी शहरियत है, पैसा कैसे गया, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं। यकीन मानिए हाफिज़ साहब जो हैं वो करप्शन के ख़ात्मे के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरा जनाब, मलिक रियाज को आज सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ ना मिला, समाअत हो गई 13 अगस्त तक मुलतवी, और वो जो स्टे लेने गए थे अपनी प्रॉपर्टीज़ की नीलामी के ख़िलाफ़, वो हुक्म इम्तनाई भी नहीं मिला है। पीटीआई पर पार्लिमान के दरवाजे बंद हो रहे हैं। उमर अयूब को बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन लीडर के ओहदे से फ़ारिग कर दिया गया है, जबकि ज़रताज गुल, अहमद चट्ठा भी पार्लियामेंट लीडर और डिप्टी पार्लियामेंट लीडर के ओहदे से फ़ारिग कर दिए गए हैं। ये बड़ा जो एक अजीब सा सिलसिला है कि जो कि जारी है, और आपको ये भी बताएं कि आप 5 लाख रुपए लाइसेंस ख़रीद कर अपने होटल में शराब का जनाब आप लाइसेंस ले सकते हैं और कानूनी हैसियत के तहत शराब फ़रोख्त कर सकते हैं। इस बारे में आज पार्लियामेंट में बड़ी दिलचस्प मालूमात जो हैं वो पेश की गई। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि एक आला सतह का अमरीकी वफद चकलाला एयरबेस उतरता है, सूसी जहाज़ पर आता है, सीधा बिलावल भुट्टो जरदारी की रहायशगाह जरदारी हाउस जाता है, 3.5 घंटे उनसे मुलाकात करता है और वहीं से दोबारा चकलाला एयरबेस से वापस रवाना हो जाता है। ये क्या कहानी है। और जाते जाते ये भी बता देंगे कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब आजकल हॉट वाटर में हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की है। उस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप न्यूज़ टू यू के साथ जो है वो जुड़े रहिए। सबसे पहले आपको बताया जाए कि मुख्तलिफ मुक़्तदर इदारों की जानिब से, तहकीकाती इदारों की जानिब से, और जो इंक्वायरीज़ की गई, मालूमात जमा की गई, उसकी रोशनी में पता चला कि 58,000 ब्यूरोक्रेट्स, हाज़िर सर्विस और साबिक और सियासतदान और अरकान पार्लियामेंट ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान से बाहर तकरीबन 8 अरब डॉलर है। वो कैसे गया? क्या मनी लॉन्ड्रिंग है? क्या उनकी कोई रसीद है? क्या वो पैसा जायज़ तरीके से गया, गैर कानूनी तरीके से गया? इसके बारे में भी अब ये तहकीकात जारी हैं और शिकंजा जो है ना एहतसाब का, हिसाब का, एहतसाब का और इंसाफ का जो शिकंजा है वो मुसलसल कसा जा रहा है, मुसलसल कसा जा रहा है। ये एक अजीब कहानी है, एक अजीब सिलसिला है, एक ज़बरदस्त किस्म का इकदाम भी आप कह लें कि पहली मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर हाथ डाला गया है। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी दोहरी शहरियत है, और इसमें से 37,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी दोहरी शहरियत छोड़ी भी है, लेकिन इसके बावजूद 58,000 लोग जो हैं वो 8 अरब डॉलर अगर बाहर मुंतकिल करते हैं। 8 अरब डॉलर अच्छी खासी अमाउंट है। ये पाकिस्तान और IMF का जो है वो कर्जा है, कर्ज प्रोग्राम है, वो 7 अरब डॉलर का है। तो ये पैसा कैसे बाहर गया, इसकी कोई मनी ट्रेल है नहीं है, ये अब इन लोगों को बताना पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा ना कि अब वो कोई ताकतवर है, बाइख्तियार है, और कानून से जो बालातर समझते थे, पहिए लगा देते थे फाइलों को, अब वो वाला काम हो नहीं रहा। अब वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाईजान
جو آپ نے کمایا اس کی آپ جسٹیفیکیشن دے دیں تو بس ٹھیک ہے، اگر نہیں دیں گے تو پھر احتساب کا جو شکنجہ ہے اس کو مزید تنگ کیا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے۔ بڑے نامور وکیل ہیں فاروق ایچ نائک، سابق وفاقی وزیر قانون رہے، چیئرمین سینٹ رہے۔ وہ ملک ریاض صاحب کے جناب وکیل تھے۔ آج انہوں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی، اسٹے کی درخواست کی تھی، جن رکنی بینچ تھا جسٹس امین الدین کی سربراہی میں، تو وہ اسٹے ان کو نہیں ملا۔ جسٹس امین الدین نے کہا کہ ہم یک طرفہ طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے، دوسرے فریق کو سنے بغیر جو ہے وہ اسٹے نہیں دیا جا سکتا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اسٹے نہیں ہو سکتا، تو وہ نہیں ہوا اور 13 اگست تک یہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی۔ بڑے گزار ہے، اچھی خاصی ان کی فیس ہے کروڑوں میں، تو وہ ملک ریاض نے ان کو ہائر کیا۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی اسٹے کی درخواست خارج ہوئی تھی، آج ہوئی، اور 13 اگست کو اب اس کی سماعت ہوگی، اور دوسرے فریق کو یعنی کہ نیب اور ایف آئی اے وغیرہ جو دیگر فریقین ہیں ان کو بھی اس میں بلایا گیا ہے۔ تو جو ایک ریلیف کی آج امید ملک صاحب کر رہے تھے سپریم کورٹ سے، وہ ان کو نہیں ملا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک ملک ریاض ہے؟ اور بھی بہت سے ملک ریاض مختلف شکلوں میں موجود ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ کہا جائے، یہ تاثر بن جائے کہ جناب صرف ان کو ہی ٹارگٹ جو ہے وہ کیوں کیا گیا۔ باقی بھی بڑے بڑے ترم مار خان پڑے ہیں جو کہ قانون اور انصاف کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں، اور طاقت کے نشے میں چور ہو کر وہ جو مرضی کرنا چاہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ یہ بھی سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ آج ایک قومی اسمبلی میں سوال پیش کیا گیا، سوال اٹھایا گیا۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ وفاقی دارالحکومت میں کون سے ہوٹلوں میں شراب سپلائی کی جاتی ہے؟ تو وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے تحریری طور پر آگاہ کیا گیا کہ اسلام آباد میں جناب 4 ہوٹل ہیں، میریٹ، سرینا، بیسٹ ویسٹرن اور موو اینڈ پک۔ یہ 4 ہوٹل ہیں جن کو قانونی طور پر شراب فروخت کرنے کی اجازت ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ ان کا ایک L2 لائسنس ہے، اس کی فیس ہے 5 لاکھ روپے سے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ فیس دے کر شراب کا لائسنس لیتے ہیں اور آپ اپنے ہوٹل میں وہ بیچ سکتے ہیں، اور سالانہ اس کی تجدید کی فیس ہے 1.5 لاکھ روپیہ۔ تو یہ بھی آپ سوال کو جو آپ کو بتا دیں کہ جناب یہ اسلام آباد میں 4 جو 5 سٹار ہوٹلز ہیں وہاں پہ شراب جو ہے وہ قانونی طور پر بیچی جا رہی ہے، اور آپ لائسنس دے کر 5 لاکھ روپے دے کر ایک لائسنس جو ہے وہ شراب کی فروخت کا حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس کو آپ جو مرضی رنگ دے لیں، اس کے اوپر تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ اس میں نظر آ گیا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جناب یہ عمر ایوب اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے فارغ ہو گئے، زرتاج گل پارلیمنٹ لیڈر کے عہدے سے فارغ، احمد چٹھا ڈپٹی پارلیمنٹ لیڈر کے عہدے سے فارغ۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے۔ ان کے تقریباً جتنے بھی ان کے اب یہ جو 6 کے قریب ان کے MNAs ہیں، ان سب کو مختلف کمیٹیوں سے جن کی وہ سربراہی تھی، رائے حسن نواز کے پاس ریلوے کی کمیٹی تھی، اس سے فارغ ہو گئے ہیں۔ عمر ایوب کو PAC سے نکال دیا گیا ہے، فائنانس کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ اسی طرح ان کے جو دیگر اراکین مختلف کمیٹیوں کے اراکین تھے ان کو بھی رکنیت ختم کے نااہل ہو گئے ہیں، اور آج اسپیکر قومی اسمبلی نے باقاعدہ آرڈر پڑھ کر سنا دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ عمر ایوب، احمد چٹھا، زرتاج گل، جمشید دستی، عبداللطیف چترالی، رائے حسن نواز، رائے حیدر علی، یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ نااہل قرار دیے گئے ہیں، ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، اب ان کی نشستوں پہ ضمنی انتخاب ہوگا۔ تو بڑا بھاری ان کے اوپر سے اس وقت ہے کہ پارلیمنٹ سے بھی ان کا صفایا جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب نیا اپوزیشن لیڈر آئے گا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ وہ کس کے نکلتا ہے، یہ قرعہ کس کے نام نکلتا ہے اپوزیشن لیڈر کا، کیونکہ ابھی نئی کی جو ہے وہ تقرری کی جائے گی۔ اب ایک اور معاملہ ہے، وہ ہے جی خواجہ آصف کی، آج کل سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، کسی نے کہا جنہوں نے استعفیٰ دے دیا سیالکوٹ کے DCR کی گرفتاری کے بعد، خواجہ آصف صاحب بڑے پریشان ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا، لیکن خواجہ صاحب نے اپنے استعفے کی تردید کی۔ لیکن آج خواجہ آصف صاحب نے ملاقات کی ہے میاں نواز شریف سے، وہ اس ملاقات کی آپ تصویر دیکھیں، یہ تصویر بہت کچھ بولتی ہے، یہ تصویر بہت کچھ کہہ رہی ہے، یہ تصویر بہت کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ اس کی باڈی لینگویج دیکھیں، میاں نواز شریف کا چہرہ دیکھیں، خواجہ آصف کا چہرہ دیکھیں، دونوں ایک دوسرے سے نظریں نہیں ملا رہے۔ یہ تصویر کو غور سے دیکھتے جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا تصویر جو ہے وہ آپ کا عکس ہوتی ہے،
چہرے پہ لکھے تاثرات بیان کر دیتی ہے۔ انفارمیشن یہ ہے کہ خواجہ صاحب نے اپنے حلقے کے اندر جو ہونے والے معاملات ہیں اس کے بارے میں میاں نواز شریف کو آگاہ کیا ہے۔ یہ لگتا ہے کہ پانی سر سے گزر چکا، ورنہ میاں نواز شریف سے ملاقات کرنے کی نوبت نہ آتی۔ لگ یہ رہا ہے کہ معاملہ شہباز شریف کے لیول کا رہا نہیں، ورنہ شہباز شریف اور خواجہ آصف کی بھی تو قربت ہے، لیکن میاں نواز شریف کی یہ زیادہ قریب ہے۔ ان کے بچپن کے ساتھی ہیں، ان کے کلاس فیلو ہیں، کالج کے ساتھی ہیں، پرانے مسلم لیگی ہیں، اور میاں نواز شریف ان کے اوپر بڑا اعتماد کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب نے ان سے ملاقات کی ریکویسٹ کی تھی، وہ ملاقات آج ہو گئی، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں نا، یہ تصویر دیکھتے جائیے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس تصویر میں بہت سی کہانیاں ہیں، بہت سی سوچیں ہیں، بہت سے اس میں سوالات ہیں، چہروں پہ پڑی ہوئی شکنیں ہیں، سوچ بچار ہے۔ میاں نواز شریف کی آنکھوں کو دیکھیں، خواجہ صاحب کی نیچے جھکی ہوئی آنکھوں کو دیکھیں کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جناب۔ کچھ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے اس حوالے سے خواجہ صاحب کر دیں، کوئی نئی چیز سامنے آ جائے، کوئی نئی ڈیولپمنٹ آ جائے، کیونکہ یہ ایسا ہے نہیں جیسا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اتنا معاملہ سادہ نہیں ہے، کچھ تو ہے۔ اور خواجہ صاحب خود کے اس بات کی تردید نہیں کر رہے کہ اے ڈی سی آر جو سیالکوٹ کے ہیں، جو ان کے ریٹرننگ افسر تھے، کہ ان کے پکڑے جانے کے بعد وہ مشکلات میں ہیں، یا وہ اس کی تردید نہیں کر رہے کہ ان کو کیوں پکڑا، لیکن کچھ تو گڑبڑ ہے، گڑبڑ گٹولا ہے۔ تو یہ جناب وہ کہانی جو ہے وہ کسی اس کا جو اونٹ ہے نا، یہ آپ کو جلد پتہ چل جائے گا، کیونکہ ان کے استعفے کی خبر آئی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ لیکن میاں نواز شریف سے آج کی جو ان کی ملاقات ہے، یہ اس ملاقات کی جو تصویر ہے، یہ وہ اٹ سیلف بہت سے سوالات کو جو ہے وہ جنم دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ کہانی میں نے کہا تھا نا، اتنی سادہ نہیں ہے، اس کے پردوں میں سے کچھ نہ کچھ نکلے گا۔ جی، امریکی وفد کی طویل ملاقات 3-3.5 گھنٹے بلاول بھٹو زرداری سے، جس کے لیے بلاول بھٹو زرداری خصوصی طور پر کراچی سے اسلام آباد پہنچتے ہیں زرداری ہاؤس۔ وفد تقریباً کوئی رات کو ساتھ آتا ہے 9:30 بجے چکلالہ کا نور خان ایئر بیس۔ رکی گل ہیں، یہ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر ہیں، ان کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کا وفد ہوتا ہے۔ اب امریکی قومی سلامتی کی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر کا بلاول بھٹو زرداری سے 3-3.5 گھنٹے ملنا اور کسی اور شخص سے ملاقات نہ کرنا، اور ملاقات کر کے روانہ ہو جانا، جس جہاز سے آئے تھے اسی جہاز سے واپس چلے جانا، کچھ تو گڑبڑ ہے، بلکہ اچھی خاصی گڑبڑ ہے۔ ایسے نہیں ہے، کیونکہ بہت سی تھیوریز بن رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی یہ تبدیل ہو رہا ہے، وہ آ رہا ہے، جناب محسن نقوی صاحب آ رہے ہیں، کوئی جناب کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بڑا جناب نام لیا جا رہا ہے۔ کھچڑی پک رہی ہے۔ امریکہ کی پاکستان میں محبت بہت بڑھ گئی ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ یہ بھی آپ کو بتا دو، ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آصم منیر صاحب پر مہربان ہیں، چیف صاحب پھر امریکہ پہنچ گئے ہیں۔ سینٹ کام کی جو تقریب ہے اس میں وہ چینج آف کمانڈ کی، اس میں وہ شرکت کریں گے، اور پھر امریکی اس وفد کا دورہ، بلاول بھٹو سے ملنا، بلاول بھٹو کی تعریفیں کرنا، خطے کی صورتحال، پاک ایران پاکستان کی موجودہ جو سیاسی صورتحال، پاک انڈیا تعلقات۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں، لیکن جب بھی امریکن پاکستان کے حوالے سے حرکت میں آئے ہیں نا، تو اس کا پھر کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ بڑا ہی نتیجہ نکلا ہے۔ تو یہ بھی ایک اسی طرح کی ایک ملاقات ہے۔ یہ ملاقات ایسے نہیں ہے، میں نے کہا نا کہ اس میں سے بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بہت سی چیزیں نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہ بھی آنے والے دنوں میں انفولڈ ہو جائیں گی۔ یا بلاول بھٹو زرداری سے جب میڈیا کی گفتگو ہوگی، ان کا رابطہ ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ حیرانگی کی بات ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ان کی جو ہے، ان کی کونسل کے سینئر ڈائریکٹر صرف بلاول بھٹو زرداری سے ہی کیوں ملتے ہیں؟ اس کے بعد کسی اعلیٰ حکومتی شخصیت سے، کسی ادارے کی شخصیت سے وہ کیوں نہیں ملتے؟ اور پھر 3-3.5 گھنٹے بعد واپس کیوں چلے جاتے ہیں؟ ایسی کیا ایمرجنسی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری سے ہی ملاقات ضروری تھی، جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ صرف ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں، کوئی سرکاری منصب نہیں رکھتے، پھر بھی ان کے ساتھ ملاقات کرنا، اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ ملاقات کرنا اور ملاقات کر کے واپس روانہ ہو جانا بات سادہ نہیں ہے۔
حالات اتنے سادہ نہیں ہیں، تو یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ تو میں نے آج آپ کو کافی ساری خبریں جو ہیں وہ دے دی ہیں جو ڈیولپمنٹس ہیں، اور ان کی وجوہات بھی بتا دی ہیں، اپنا نقطہ نظر بھی پیش کر دیا ہے۔ آپ نیوز ٹو یو دیکھتے رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔